अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, तकरीबन 5,000 सब्सक्राइबर्स का अब फासला रह गया है 29 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिल सके। अच्छा जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है जनाब, उसका ताल्लुक जो है वो T20 वर्ल्ड कप से है। हमने आपको अपने पिछले वीलॉग में ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे कबूतर हमें क्या खबर दे रहे हैं, और कबूतर जो हैं वो इस मरतबा बिल्कुल सही साबित हुए हैं। हमने आपको पाकिस्तान के हवाले से बताया था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं खेलेगा, और वैसा ही हुआ है। हमने आपको क्या बताया था, देखिएगा ज़रा। हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त बड़ा सीरियसली जो है वो ये कंसिडर किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ जो मैच है कम अज़ कम उसका जो है वो कोई ना कोई बायकॉट कर दिया जाए, या उसके हवाले से जो है कोई लाए अमल जो है बनाया जाए। पूरे वर्ल्ड कप का शायद बायकॉट नहीं किया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद इंडिया के साथ जो मैच है उसका बायकॉट किया जाएगा। पीसीबी के अंदर मैं आपको अपनी कबूतर की खबर के मुताबिक जो है वो आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के हवाले से जो है बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जो है बड़ा स्ट्रांगली जाके साथ खड़ा होना चाहता है, और वो कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं और जो रिसेंटली एक आपस में कुर्बत जो है वो बढ़ी है उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू स्टैंड विद बांग्लादेश। लेकिन ऑब्वियसली कुछ इस तरह करके कि पाकिस्तान को माली नुकसान भी ना हो और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो सके। तो उसकी वजह से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इस बात के चांसेस हैं कि शायद इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जो मैच है शायद उसका वो बाइकआउट कर देगा। तो ये जनाब आपने देखा, हमने आपको काफ़ी हद तक बता दिया था कि जनाब यही इस चीज़ का इम्कान है कि पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली मैच जो है वो भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेगा, क्योंकि यही चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है बाकायदा तौर पे ट्वीट कर दिया गया है कि जनाब 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का मैच है उसमें पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा। और ज़ाहिर बात है इसकी वजह से पाकिस्तान को पॉइंट्स का जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, और पॉइंट्स जो हैं वो 2 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। अब और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि जनाब बांग्लादेश के साथ सपोर्ट करने की खातिर जो है वो पाकिस्तान ये कदम उठाना चाहता है कि बांग्लादेश के साथ जो है वो भारत की जानिब से ये ज़्यादती की गई है, और भारत जो पूरी तरह इस वक्त आईसीसी के ऊपर जो है वो बराजमान हुआ है। और अब तो इंडियन जर्नलिस्ट खुद भी ये बात कहते हैं कि जनाब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर वो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करता है जैसे बीसीसीआई का वो कोई रीजनल दफ्तर हो। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इससे बेहतर है कि भारत को जो है जहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा सकता है बिल्कुल नुकसान पहुँचाया जाए, और इसीलिए फैसला किया गया है कि भारत के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान अब मैच नहीं खेलेगा। मेरे ख्याल में इससे भारत को जो है फाइनेंशियली तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं होगा। ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर जो है इसका बोझ आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि हमसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा। वहाँ पे पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी ने यहाँ तक जो है भी शोज़ किए थे कि जनाब इससे पहले कि पाकिस्तान कोई फैसला करे इंडिया को जो है ये फैसला कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने जनाब ये फैसला किया है कि हम नहीं खेलेंगे, बल्कि वहाँ पे इससे पहले आपको याद होगा कि एशिया कप के मैचेस के अंदर जो है इन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी बहुत से इंडियंस ने जो है अपनी टीम को कहा था कि नहीं आपको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो फिर भी खेलने के लिए आए थे, क्योंकि वहीं पे उनके अपने एंकर्स ये कह रहे थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बेसिकली ये कमर्शियल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो इश्तिहार होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो अब पाकिस्तान ने जो है वो फाइनेंशियली भारत को जो है वो डेंट मारने का फैसला कर लिया है कि हम उनके खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन दीगर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान अपने ज़रूर खेलेगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, उनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाएंगी, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की जाएगी, जनाब ये डर गए हैं या ऐसा कुछ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेसिकली असूलों का फैसला जो है वो मेरे ख्याल में किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डाली गई है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बेसिकली अपने अकाउंट से इसको ट्वीट किया है कि जनाब मशरूत इजाज़त दी गई है वर्ल्ड कप में खेलने की कि आप भारत के खिलाफ जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। अब इसके ऊपर आगे क्या होगा ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। इसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया आईसीसी के अंदर जो है वो डेफिनेटली एक मूव करेगा कि जनाब ये देखें पाकिस्तान ने जो है ये फैसला क्यों किया। लेकिन माजी के अंदर भी जो है जब भी पाकिस्तान का दौरा करने के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बात की जाती थी तो हमेशा ये कहते थे जी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इजाज़त नहीं है, और अगर हमें भारतीय हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने भी जो है वो बेसिकली वही पता खेला है
کہ جناب ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر منع کر دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو ان کے انڈر آتے ہیں, ہمیں ان کا آرڈر جو ہے وہ ماننا پڑے گا, چاہے وہ سیکورٹی وجوہات ہوں یا کچھ بھی ہو. لیکن آپ گورنمنٹ آف اپنی کوئی بھی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنی حکومت کو نہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے بیسکلی ساری ذمہ داری لی ہے. شہباز شریف صاحب سے آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, دونوں افراد جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہی موجود تھے, اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے خلاف میچ جو ہے وہ نہیں کھیلا جائے گا. اب اس پہ آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ پوری طرح کوشش کرے گا کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں, ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگوائی جائیں اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن پاکستان میرے خیال میں یہ فیصلہ کر چکا ہے لیگل تمام تر اپنے آپشنس کو دیکھتے ہوئے کہ لیگلی جو ہے وہ اس کو کتنا ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کل کوئی معاملہ کورٹ آف لاء کے اندر جاتا ہے یا آئی سی سی کے بورڈ کے سامنے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو لیگل پلی ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا لینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے کرکٹ کے میدان سے ہی وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی اور 7 سال کے بعد T20 سیریز جو ہے وہ اپنے نام کی. تینوں میچز جو لاہور کے اندر کھیلے گئے پاکستان نے اسے اپنے نام کیا ہے, اور آخری میچ کے اندر بھی جو ہے وہ 20 اوورز میں پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان نے 207 رنز جو ہے وہ سکور کیے, لیکن جواب میں آسٹریلوی جو بیٹنگ لائن اپ تھا وہ پوری طرح لڑکھڑا گیا اور وہ پاکستانی بالنگ کے سامنے جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوا. اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں کے اندر جو اپڈیٹ ہے وہ بلوچستان سے متعلق ہے, جو سب سے پہلے میں آپ کو دینا چاہوں گا, اور وہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جبکہ 145 دہشت گردوں کی لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان حکومت کے پاس اس وقت موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے. گوادر میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا. شہید ہونے والے فیملی کا تعلق خضدار سے تھا اور وہ بلوچ تھے. یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں لیکن یہ بلوچ نہیں, دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں. آج بشیر زیب, رحمان گل اور اللہ نظر افغانستان میں موجود ہیں. یہ تمام جو ہیں ان کا تعلق BLA یا BLF سے ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ ہندوستان کی ماں پر ایسے واقعات کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پاکستان ٹیک آف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم 1000 سال تک ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. ہمارا خون سستا نہیں ہے, ہم انہیں جانے نہیں دیں گے. ہم بلوچستان کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے. مذاکرات کے حوالے سے سوال کے اوپر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یہ لوگ بلوچ عوام کو ہندوستان کی ماں پر ایندھن کیوں بنا رہے ہیں. BLA کوئی رجسٹرڈ جماعت ہے جس سے مذاکرات کرنے ہیں. یہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس جنگ اور تشدد کو محرومی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہم ایک مارٹر مار کر انہیں ہلاک کر سکتے تھے مگر شہری بھی مارے جاتے. دہشت گرد شہریوں میں آ کر مل جاتے ہیں. ہمارا عزم ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں اور ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کریں گے. دہشت گردوں کو بلوں سے نکالیں گے اور ہم انہیں ختم کریں گے. تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جناب ان حملوں کے بعد جو تقریباً 14 یا 16 مختلف شہروں کے اوپر ہوئے ہیں, اس کے بعد کوئٹہ شہر جو ہے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے. اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں, اور شہر کے مختلف علاقوں کے راستے سیل کر دیے گئے ہیں. امن و امان بحال کرنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار اس وقت تعینات ہیں. شہر بھر میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ سرچ آپریشنز کیا گیا ہے اور درجنوں مشکوک افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے. جبکہ شہر میں دوسرے روز بھی انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ آج بھی معطل رہی ہیں. اس کے علاوہ حکومت بلوچستان کی جانب سے صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 بھی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق بلوچستان بھر میں اسلحے کی نمائش و استعمال, ڈبل سواری اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر پابندی ہوگی. دفعہ 144 کے تحت 5 یا زائد افراد کے اجتماعات اور جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی اور پابندیوں کا اطلاق جو ہے فوری طور پر 1 ماہ کے لیے ہوگا اور خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میٹنگ کی دعوت دی ہے. سہیل آفریدی نے خیبر جرگے میں دعوت قبول کرنے اور کل اجلاس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. مجھے اسمگلر کہا گیا. جب میرے خلاف تمام بیانیاں شکست کھا گئے تو مجھے خراب اور گندا کرنے کے لیے تیرا آپریشن شروع کیا گیا. میں ان کو بتاتا رہا کہ برف باری ہو رہی ہے, تم آپریشن نہیں کر سکو گے, لیکن میری ایک نہیں سنی گئی. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لانا اس رجیم چینج آپریشن اور بیرونی سازش کا حصہ تھا جس کے تحت 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. دہشت گردی واپس لانا بند کمروں کا فیصلہ تھا. مراد سعید کی قیادت ہم چیختے رہے, چلاتے رہے کہ یہ دہشت گردی کو واپس لا رہے ہیں. انہوں نے پختونوں کے سر کا سودا کر دیا ہے. یہ پختونوں کے سر پر ڈالرز کمانا چاہ رہے ہیں.
میں نے ان سے کہا کہ آپ کی 24 رکنی کمیٹی میں کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی اس سارے مرحلے میں شامل تھا, وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے. آپ کا نوٹیفیکیشن یا پریس ریلیز آپ کے ہی کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت ہے. آپ خود ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, آپ پریس ریلیز کے ذریعے ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی بھی کور کمانڈر آئی جی ایف سی پر اعتماد نہیں کرے گا, کوئی بھی ان کے ساتھ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. میں نے ان سے کہا کہ پریس ریلیز واپس لو اور معافی مانگو, لیکن اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹھایا گیا. اب یہ جو بیسکلی اس کے اگلے دن جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ خواجہ آصف صاحب, اختیار ولی صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے دن ان لوگوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا میرے جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, اب ضلعوں میں جا کر جرگہ کروں گا, ان سے بھی یہی پوچھوں گا, جواب ہاں میں ہی آئے گا. اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جناب اسلام آباد جانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جرگے سے ضلع خیبر سے منتخب ہونے والے ایم این اے اقبال آفریدی اور ایم پی عبدالغنی آفریدی, صوبائی وزیر مینا خان نے بھی تقریریں کی. جرگے میں آفریدی, شنواری, ملاگوری اور شلمانی اقوام کے مشیران, عمائدین اور نوجوانوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ سکھ اور مسیحی کمیونٹی کے مشیران اور عمائدین بھی اس جرگے میں شریک ہوئے. سہیل آفریدی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی خیبر ام جرگے کے 3 فیصلے ہمیں جبری طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیا ہے, لہٰذا وفاقی حکومت اور جس نے ہماری قربانی کو مذاق بنایا ہے وہ معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے. نمبر 2, بار بار اپنے گھروں سے بے دخلی بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے. اس دفعہ ہمارا رخ پرامن طور پر اسلام آباد کی طرف ہوگا. اب ہم ریاست پر قابض لوگوں سے امن سے جینے کا حق مانگیں گے. نمبر 3, پہلے مرحلے میں خیبر ام جرگے کے فیصلے تمام قبائلی اضلاع میں جرگوں کے سامنے رکھے جائیں گے, ان کا مشورہ بھی لیا جائے گا. پھر پورے خیبر پختونخوا کے پختون کا قومی جرگہ بلایا جائے گا, جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ کرے گی. تو یہ جناب پلان کیا گیا ہے اب کہ آگے جو ہے وہ اسلام آباد جا کے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کی ایکچولی تعریف بھی کی. سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کل کے حملوں میں 2 جگہ خواتین کو استعمال کیا گیا, بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں دوبارہ معاشی اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے انکشافات سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے. بی ایل اے ایک فورن فنڈڈ دہشت گرد تنظیم ہے, یہ دیگر ممالک میں بھی ہے. دہشت گردوں نے انسانی حقوق کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہے. یہ مسنگ پرسنز ٹوٹل فراڈ ہے, صرف ایک بیانیہ بنایا گیا ہے. ان کے زیادہ تر لوگ دبئی اور مسقط میں رہتے ہیں. اب یہ خواتین اور بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی عناصر خاموشی اور مذمت نہ کرنے کی وجہ سے ایک قسم کے سہولت کار بن جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے, جو اچھی بات ہے. سہیل آفریدی کا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے. دہشت گردی کے خلاف سیاسی قیادت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد کارروائیوں میں تمام صوبوں کی بچیاں اور بچے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شاید آپس میں ملاقات ہوگی. اس کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ تو بعد میں پتہ لگے گا, لیکن فی الحال یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین مسلم ایقاف کے رہنما, انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی تیرہ متاثرین کے معاملے پر سیاسی بیان بازی افسوسناک ہے. تیرہ متاثرین کے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ کے پی حکومت کی 4 ارب روپے کی مبینہ بدعنوانی کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے. تیرہ میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. نہ اسکول, نہ کالج, نہ ہسپتال, عوام کہاں جائیں؟ قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. امن کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے علاوہ جناب شبیر ڈار صاحب سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ موسٹ پرابلی عمران خان صاحب کی 3 بہنوں میں سے جو ہے ان کی ملاقات جو ہے, ایک کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے آنے والے منگل کو ایکسپیکٹڈ ہے, اور انہیں جو ہے جو ان کے وکلا ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملاقات کی, ایک وکیل کی جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ بھی آئندہ سے پہلے سے دی جائے گی, کیونکہ یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید آئندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ علاج کی ضرورت پڑے, دوبارہ ان کو شاید ہاسپٹل لانا پڑے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد جو ہے ایک ہیلتھ بلیٹن جاری کیا جائے گا تاکہ بتایا جا سکے کہ ایکچولی ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی کیا ہے. اس کے علاوہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور خودکش دھماکوں کی تفتیش میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. تفتیشی حکام کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے خودکش بمباروں کے سہولت کاروں کا تعلق بھی افغانستان سے نکلا ہے. حکام کا بتانا ہے کہ خودکش دھماکوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی. واقعے سے متعلق اہم گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ گزشتہ سال 24 نومبر کو ہوا تھا. حملے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے تھے. دہشت گردوں کے حملے میں 8 شہری بھی زخمی ہوئے تھے. تفتیشی حکام کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے تینوں خودکش بمبار جو ہے وہ افغان شہری تھے.
اس کے علاوہ جناب اے ایف پی نے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے, اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سعودی فوج کے قریبی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کسی باہمی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ خبریں آ رہی تھی کہ جس طرح کا دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے, شاید اس سے ٹرائی پارٹی جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور اس کے اندر شاید ٹرکی کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شاید ٹرکی اب اس میں شامل نہیں ہو رہا. یہ وضاحت اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں رواں ماہ کے آغاز پر ایک ترک عہدیدار نے دعویٰ کیا تھا کہ ترکی اس اتحاد میں شمولیت کے لیے مذاکرات کر رہا ہے. سعودی فوج سے وابستہ ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. سعودی عہدیدار نے اس نوعیت کے مذاکرات کی اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ معاہدہ ہے اور 2 طرفہ ہی رہے گا. ایک خلیجی عہدیدار نے بھی اس موقف کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایک 2 طرفہ دفاعی تعلق ہے. ترکی کے ساتھ ہمارے الگ معاہدہ موجود ہے مگر پاکستان کے ساتھ معاہدہ 2 طرفہ ہی رہے گا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا جس نے کئی سوالات کو جنم دیا تھا, خصوصاً اس کے ممکنہ جوہری پہلو کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک ہے. تو اب ٹرکی کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب اس میں شامل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایرانی میڈیا نے جہاں رپورٹ کیا ہے کہ ایران فروری کے وسط میں بحیرہ ہند کے شمالی علاقے میں چین اور روس کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. یہ اعلان امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران جو ہے وہ سامنے آیا ہے. دیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ان مشترکہ مشقوں کا 8واں ایڈیشن, جسے مرین سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا ہے, اس میں تینوں ممالک کے بحری یونٹس جو ہیں وہ شرکت کریں گے. اب اگر فروری کے وسط میں بحری مشقیں شروع وہاں پہ ہوتی ہیں تو کیا اس دوران امریکہ, چین اور روس کی افواج کی پانیوں میں موجودگی کے دوران حملہ کرنے کا رسک لے سکتا ہے, کیونکہ امریکہ بھی جو ہے اپنا ایک بیڑا آلریڈی ایران کی طرف جو ہے روانہ کر چکا ہے, اور دوسرا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ایران کی طرف جو ہے وہ موو کرے گا. لیکن اگر یہ بحری مشقیں وہاں پہ شروع ہوتی ہیں تو وہاں پہ روس اور چین کی فوجیں یا ان کے بحری بیڑے جو ہیں ان کے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. تو کیا اس دوران وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری رکھنا اور نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات کرے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا 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 جا سکتا ہے, ورنہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگی جہازوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے. ایک روز پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی حکام ڈیل کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں اور صرف وہی جانتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں بدنام زمانہ جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق سامنے آنے والی نئی دستاویزات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بیسکلی ایپسٹین جو ہے اس کی مختلف ای میل جو ہیں وہ ریلیز کی گئی ہیں اور اس کی ای میلز کے اندر جو ہے وہاں پہ نریندر مودی کا ذکر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور ایپسٹین نے 9 جولائی 2017 کی اس کی ایک ای میل ہے, اس میں لکھا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی میرے مشورے کے مطابق اسرائیل گئے, امریکی صدر کے فائدے کے لیے وہاں پہ ناچا گایا, اس سے مقصد پورا ہو گیا. مطلب یہ نریندر مودی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب اس کے بعد نریندر مودی کے اوپر انڈیا کے اندر جو ہے ایک پورا طوفان آ گیا وہاں پہ, اور وہاں پہ خاص طور پہ کانگریس کی جانب سے جو ہے شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے 56 انچ کے جو چھاتی والے وزیر اعظم تھے جو بار بار ذکر کرتے تھے کہ جناب میں بڑا پاورفل ہوں, اور یہ حال ہے ان کا کہ ایک افینڈر جس کے اوپر جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور جو ثابت ہوئے کہ وہ کس قسم کے ریکٹ کے اندر انوالو تھا, وہ جناب نریندر مودی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں بھی تھا اور نریندر مودی کو بتا بھی رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور آگے سے لکھ رہا تھا کہ جناب میرے کہنے کے اوپر جو ہے یہ اسرائیل گیا تھا اور وہاں پہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہی ڈانس ٹو واٹ آئی سیڈ. تو یعنی وہ ان کا مذاق بھی ساتھ ساتھ جیفری ایپسٹین جو ہے وہ اڑا رہا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ نریندر مودی کے مختلف میمز بننا شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ, مختلف قسم کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس نریندر مودی کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل وزیر اعظم کہنے والا جو ہے ایک بندے کی انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ ناچ رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور ای میل کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو سابق وزیر خارجہ تھے, ان کا نام بھی جو ہے وہ ایک سامنے آیا ہے. بیسکلی ایک لسٹ جو ہے وہ 2010 میں جب وہ بیسکلی اس وقت موسٹ پرابلی فارن منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, اس وقت کی ایک لسٹ جو ہے اس نے جاری کی اور اس میں مختلف لوگوں سے ملاقاتوں کا اس نے ذکر کیا ہے, تو اس میں شاہ محمود قریشی کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور گزشتہ فائلز جو ریلیز ہوئی تھی اس میں ایک جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آ چکا ہے. 12 نومبر 2025 کو جاری ہونے والی فائلز میں عمران خان کا بھی ذکر ہے. جیفری ایپسٹین نے 31 جولائی 2018 کو ایک نامعلوم فرد کے ساتھ اپنی ای میل گفتگو میں پی ٹی آئی کے بانی کا ذکر کیا. پاکستان میں انہوں نے کہا عمران خان
ترکی صدر طیب اردوان ایران کے خامنائی اور چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کی بنسبت امن کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ خطرہ ہیں۔ ای میل کے جواب میں دوسرے شخص نے پوچھا کہ پاکستان والا پاپولسٹ، تو ایپسٹین نے صرف اتنا جواب دیا کہ انتہائی بری خبر، ہی از بیڈ نیوز۔ بظاہر ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا۔ دوسرے شخص نے پھر پوچھا کہ کرکٹر وہ اسلام پسند سے بھی زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایپسٹین نے جواب دیا کہ ڈونلڈ کو آئنسٹائن بنا کر پیش کرتا ہے، سچ بولنے کے قابل نہیں، کٹر اسلامسٹ ہے۔ وہ میری 2 دوستوں سے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتا ہے جی وہ میری 2 دوستوں سے شادی کر چکا ہے، ایک جمی گولڈ سمتھ کی بیٹی، اس پر زبردستی مذہب تبدیل کروایا۔ تو انہوں نے کہا جی میری 2 دوستوں سے شادی کر چکا ہے۔ اب 2018 تک جو ہے ان کی خان صاحب کی آلریڈی 3 شادیاں ہو چکی ہوئی تھیں۔ تو 2000 اب ظاہری بات ہے اس کے بعد یا تو ریحام خان بنتی ہیں یا بشرا بی بی بنتی ہے۔ میرا نہیں خیال بشرا بی بی کا کوئی تعلق جو ہے وہ جیفری ایپسٹین سے ہو سکتا ہے۔ اب موسٹ پرابلی یا تو یہ ریحام خان کا ذکر ہو رہا ہے یا آئی ڈونٹ نو، مطلب ان کا نام نہیں اس کے اندر جو ہے وہ لیا ہوا، لیکن جمیما گولڈ سمتھ کا نام جو ہے وہ کلیئر کٹ اس کے اندر لیا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کی دوست رہی ہوئی ہیں، جیفری ایپسٹین کی دوست رہی ہوئی ہیں۔ یہ اپنی اس ای میل کے اندر جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، سما نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جلد نیب کے حوالے سے جو ایک ترمیم آنے والی ہے اور نیب کارروائی کے لیے 50 کروڑ کی حد جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ 50 کروڑ کی لمٹ جو ہے وہ پہلے بنائی گئی تھی کہ 50 کروڑ سے اوپر کا اگر کیس ہوگا تو نیب صرف اسے تب سن سکتا ہے، لیکن اب اس کی سیلنگ کو جو ہے وہ نیچے لا کے 30 کروڑ کے اوپر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ 30 کروڑ سے اوپر کا اگر کوئی کیس ہوگا تو نیب جو ہے اسے سن سکے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔